मुजरिम तो वो खुद है डाकू रानी, मुझे उसको बता दो पहले तो तुम्हारी लेजिटिमेसी क्या है। तुम अपने फॉर्म 45 लेकर आओ, तुम जीती हुई हो। उसके आपको पता है ना, पटन की लेटेस्ट रिपोर्ट ये है कि वो फॉर्म जो झूठे बना के इन्होंने लगाए थे अब उसको भी चेंज कर दिए हैं। बल्कि यहाँ तक आई है नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ के केस में वो प्रिंटेड फॉर्म होता है ना 45, उसमें सारे कैंडिडेट्स के नाम लिखे होते हैं, उन्होंने हाथ के लिखे हुए नए अपलोड कर दिए इलेक्शन कमीशन ने। ये खुद मुजरिमा है, ये डाकू है, डाकू रानी है, इसके ख़िलाफ़ हम कानून के मुताबिक प्रोसीड करेंगे। 9 मई के ड्रामा ये एस्टेब्लिशमेंट और PDM की मिली भगत थी। क्यों कि इन्होंने पार्टी को डिसमेंटल करना था, एक बहाना बनाना था इलेक्शन से भागने का। आपको पता है इलेक्शन हो रहे थे 14 मई को, 9 मई को ये ड्रामा क्यों रचाया गया? देखें, हम वो लोग हैं ना, हमने कहा है, इमरान खान ने कहा है पिछले 14 महीने से कि जनाब इलेक्शन कमीशन, जुडिशल कमीशन बनाओ, क्यों नहीं बना रहे? देखिए ना, अगर जुडिशल कमीशन बन जाता, मुझे बता दें कि वो सारा सच सामने आ जाता। फिर दूसरी बात, मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि 9 मई के वो जिम्मेदारान हैं जिन्होंने 9 फरवरी को ये इलेक्शन चुराया। फिर इमरान खान कई दफ़ा खुद कह चुका है, जिसने CCTV फुटेजेस चुराई हैं, मुझे बताएं इलेक्शन हाई कोर्ट में जब थे इमरान खान को गिरफ़्तार किया था, उसकी CCTV फुटेजेस आज तक कहाँ हैं? हाई कोर्ट को आज तक नहीं मिली। कौन जिम्मेदार है, किसने उठाया था, ये सब आपके सामने है। मुझे बता दें, हमज़ा कैंप पे जब अटैक हुआ उसका केस सामने आया, जस्टिस जमाल मुतफ़िल साहब ने पूछा जी आपके पास CCTV फुटेज कहाँ है? कहते जी ख़राब हो गई। फिर जब GHQ वाला केस आया, उनसे पूछा CCTV फुटेज कहाँ है? ये लाहौर हाई कोर्ट का आर्डर है। उन्होंने कहा जी ख़राब हो गई, है नहीं जी हमारे पास। जब कोर कमांडर हाउस का आया, वो कहता जी है नहीं। मुझे बता दें, 3 दिन पहले DG ISPR ने कहा जी हमारी एक प्रोसीजर होता है, हम पहले रोकते हैं, फिर वार्निंग देते हैं, फिर एरियल फायरिंग करते हैं। तो कोर कमांडर हाउस में मुझे बताएं 2 बजे से कहते हैं कि जी शुरू हुए, एक जुलूस आया जो 150 बंदे का या 200 बंदे का, 150-200 बंदे का जुलूस आता है और रात को 8 बजे तक पहुंचता है। रास्ते में किसी जगह ना पुलिस है, ना मजिस्ट्रेट है, ना एक सिंगल पुलिस वाला वहाँ मौजूद है, और ना ही इनकी तरफ से वार्निंग है, ना ही वो CCTV फुटेज पेश की गई, ना एरियल हवाई फायरिंग है ताकि लोग भाग जाएँ। ये क्या था? ये सारा ड्रामा अगर जिस वक्त खुलेगा आपको सच सामने आ जाएगा। यही तो हम कहते हैं कि उसका जुडिशल कमीशन बना लो। तो बात यह है कि ये सारी चीज़ें जो कुछ सामने आ रही हैं, ये बिल आखिर पूरा जाकर के निकलेगा नवाज शरीफ और उसकी फैमिली तक, और उसमें एस्टेब्लिशमेंट के चंद लोग और ये सारे मुलव्वस हैं, और इन लोगों के ड्रामे की वजह से आज तक ये खराबियाँ चल रही हैं। अच्छा शोएब शहीन साहब, आखिरी सवाल है, ये बताइएगा कि जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं वो कहते हैं इमरान खान माफ़ी मांगे तो माफ़ी मिल जाएगी, और उसका जो रवैया है वो सियासी कर ले तो माफ़ी हो सकती है। उसको कहो ख्वाजा आसिफ से कि रिहाना डार से तू जाकर माफ़ी मांग। इस जैसे बेशरम आदमी को शर्म नहीं आती कि तुमने उस्मान डार को उठवाया, तुमने उमर डार को उठवाया, तुमने रिहाना डार के घर में कितनी मरतबा तुमने अटैक कराए, हर दफ़ा उनके घर तोड़े, चार दीवारी की पामाली की, 50,000 से तुम हारे हुआ इलेक्शन है तुम्हारा। तुम्हें शर्म नहीं आती इस उम्र में जाकर ड्रामेबाजियाँ करते हो और फिर माफ़ियों की बात करते हो? तुम्हें जाकर के माफ़ी मांगनी चाहिए पूरी कौम से, तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए जाकर के रिहाना डार से, फिर उसके बाद आप बात करो। इमरान खान पूरी पाकिस्तानी आवाम का हीरो है, पूरी इंटरनेशनल हमारी जो मुस्लिम उम्मा है उसका हीरो है। 90% आवाम आज भी इमरान खान के साथ खड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान की आवाम आज इमरान खान और PTI के साथ खड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले भी जीते हैं, इनका भी इंशाल्लाह हम इलेक्शन भी जीतेंगे, हुकूमत भी बनाएंगे और इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर भी कराएंगे 2 दिन के अंदर। जब वो जमा हो जाएगी तो उसके बाद उसके ऊपर बहस होगी। अगला हफ्ता छोड़ के उससे अगले हफ्ते में फाइनल आर्गूमेंट्स के लिए उस केस को रख दिया। 2 केस हमारे थे, एक जस्टिस तारिक जहांगीर साहब के पास हमारी इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाली, वो चूँकि स्टे ऑर्डर की वजह से वो चला गया है अगले बुध को, और जो हमारा जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास चल रहा है मेन केस, जिसके ऊपर जो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन ली गई थी और ट्रांसफ़र एप्लीकेशन को डिसाइड कर दिया था इलेक्शन कमीशन ने। देखें, इलेक्शन कमीशन जराइम की आमाजगाह बना हुआ था, आपको पता है। अभी मेरे केस में बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, फॉर्म बने हैं बाद में, यानी कंसोलिडेशन हुई है बाद में, वोटों की गिनती हुई है बाद में 12 तारीख को, लेकिन नोटिफिकेशन है 11 तारीख को, और 11 तारीख को ही इलेक्शन कमीशन ने स्टे दे दिया था कि फर्दर कंसोलिडेशन रोक दी जाए।
اور ریٹرننگ افسر نے بھی اسٹے دے دیا تھا کہ کنسالیڈیشن پروسیس پوسٹ پون. اب سوال یہ ہے کہ جب ووٹوں کی گنتی شروع نہیں ہوئی، فارم 47، 48، 49 جاری نہیں ہوئے، تو آپ نے کس کیپیسٹی اور کس طرح الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا؟ یہ سارا فراڈ، ملی بھگت اور بدنیتی نظر آتی ہے. اس حوالے سے ہمارے آرگومنٹس جاری ہیں انشاءاللہ. اور پھر آپ نے دیکھا کہ صرف یہ نہیں کیا کہ جب ان کو کہا گیا کہ فارم 45 لے کر آؤ، یہاں پہلے طارق فضل جو کٹ پتلی ہے میں نے بنا پھرتا ہے، اس کے وکیل نے کہا جی ہمارے پاس فارم 45 نہیں ہے، یہ کہا ان کے وکیل نے. کورٹ نے پھر اسپیسیفک پوچھا پچھلی تاریخ پہ، تو آپ کے وکیل نے کہا تھا نہیں ہے، کیا آپ کے پاس ہیں، جمع کراؤ گے؟ اس نے کہا جی میں کراؤں گا. آپ کو پتہ ہے ابھی تک فارم 45 جمع نہیں کرائے. اس نے RO والے وہ ڈاؤن لوڈ کیے، وہ لا کر کے اس کو جمع کر دیے اور کہا ہے کہ میں نے جمع کر دیے. جھوٹ بولا ہے. ان کے خلاف بھی ایکشن ہوگا، لیکن انشاءاللہ ہم چل رہے ہیں. اس وقت عوامر فاروق صاحب کے پاس یہ ٹرانسفر اپلیکیشن کا میٹر پینڈنگ ہے، اور جو پاور ہیں الیکشن کمیشن کی ٹرانسفر کرنے کی اس طرح، یعنی دیکھیں نا ایک بات بڑی اہم ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے جرم کیا ہے یا کرپٹ پریکٹسز کیا ہے یا غلط کیا ہے، مجھے یہ بتا دیں کہ اس کے اوپر جب الیکشن ٹریبونل فیصلہ کرنے لگے تو الیکشن کمیشن جب چاہے اس کو ٹرانسفر کر دے، پھر اس سے ٹرانسفر چاہے تو پھر کسی اور کے پاس کر دے، اور اپنے ہینڈ پکڈ جج اپنی مرضی کے وداؤٹ کنسلٹیشن. جب آپ نے ٹریبونل بنایا ود دی کنسلٹیشن آف چیف جسٹس بنایا، اب آپ ٹرانسفر کرنے لگے ہو وداؤٹ کنسلٹیشن آف چیف جسٹس، اور پھر جو اپوائنٹ کر رہے ہو جو نئے الیکشن ٹریبونل کو، وہ بھی ایک ریٹائرڈ جج کو وداؤٹ کنسلٹیشن آف چیف جسٹس. یہ ساری باتیں شو کرتی ہیں کہ نہ صرف یہ بدنیتی پہ مبنی ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف اپنے اس جرم کو چھپانے کے لیے، اس دھاندلی کو چھپانے کے لیے ہے جو انہوں نے آلریڈی کر رکھی ہے، جس میں الیکشن کمیشن ہے، جس میں وہ کرپٹ ریٹرننگ آفیسر ہے، یا وہ جو کٹ پتلی ہے میں نے بنا پھرتا ہے. ان سب کی ملی بھگت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کل یا پرسوں تک یہ فیصلہ آ جائے. اچھا شعیب شہین صاحب، یہ بتائیے گا کہ مریم نواز نے کہا ہے کہ 9 مئی کا سرغنہ عمران خان نے آخر کار اعتراف جرم کر لیا. خان صاحب نے 9 مئی کا اعتراف جرم کر لیا، اس کا مطلب پہلی بات تو یہ ہے کہ آج 3-4 امپورٹنٹ کیسز لگے ہوئے تھے. ایک تو عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کے حوالے سے انتظار پنگتا صاحب جو ہمارے فوکل پرسن ہیں، ان کی طرف سے میں نے پٹیشن فائل کر رکھی تھی، جس میں 3-4 ایشوز تھے. ایک یہ تھا کہ جب ہماری ملاقات ہوتی ہے تو درمیان میں ایک شیشہ لگا دیا گیا ہے، نہ کوئی کاغذ ہم لے سکتے ہیں نہ ان سے لے سکتے ہیں، وہ ایک قد کے سے بھی اونچے ہوتے ہیں. اور دوسرا اس کے اندر پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اونچا بولنا پڑتا ہے. جب ہم اونچا بولتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ گفتگو جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سنتے ہیں، پلس اس کی ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے. ویسے تو وہ ویسے بھی ہو رہی ہے، مگر وہ ایک سب سے بڑا پرابلم تھا، تو اس کو اب حل کر دیا انہوں نے. اب وہ شیشہ انہوں نے ہٹا دیا. دوسرا، آپ سارے دوستوں کو پتہ ہے کہ ہمیں 1.5 کلومیٹر دور ہمیں گاڑیاں ہمیں پارک کرائی جاتی تھی، اور ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ پیدل جائیں. ڈرائیور ہمارے ساتھ اگر ہو تو بھی وہاں تک ہمیں چھوڑ نہیں سکتا تھا. یہ جب سے یہ ڈاکو رانی اقتدار میں آئی تھی اس دن سے یہ نیا اس نے ڈرامہ شروع کیا تھا. اور پھر وہاں پنجاب پولیس لگا دی تھی، اور بدماشی یہ ہوتی کہ بارش ہے، گرمی ہے، سردی ہے، شدید گرمی ہے، کوئی بھی سچویشن ہے، ہمارے بزرگ بھی جاتے تھے، جو بھی جاتا تھا تو ان کو 1.5 کلومیٹر دور وہاں سے آگے پیدل چلا کے جاتے تھے، پھر پیدل ہی واپس آ سکتے ہیں. تو اس کو بھی انہوں نے اب ریموو کر دیا ہے. پچھلی تاریخ کو آرڈر بھی کورٹ نے کر دیا تھا جسٹس سمن رفعت صاحبہ نے، اور اس کو اب انہوں نے کنفرم بھی کر دیا پچھلی تاریخ کو انہوں نے رکاوٹ نہیں ڈالی. یہ 2 مین چیز سیٹل ہو گئے. تیسری بھی چیزیں تھیں کچھ کہ اسٹیشنری جانے کی اجازت دیں، ہمارے ڈاکومنٹس کو ٹریس نہ کریں، چیک نہ کریں، وہ بھی انہوں نے کہا جی ہم سیٹل کر دیں گے. ایک اور چیز تھی جس میں وہ ہمارا 45 منٹس کا ٹائم ہوتا ہے، تو اب کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ اب اس کے اندر جب بھی کوئی وزٹر جائے گا آپ اس کا ٹائم نوٹ کریں گے کہ اس وقت اب ٹائم شروع ہو گیا ہے، اور جب واپس آئے گا اس سے سائن کرائیں گے کہ اب اتنا ٹائم پہ آپ واپس آ رہے ہیں. یعنی وہ جو 45 منٹس کا ہماری وزٹ ٹائمنگس ہیں وہ بھی انہوں نے کہا کنفرم ہو جائے. آخری بات یہ تھی کہ ہمیں جو 2 ہفتے کے لیے ہفتے میں 2 دفعہ ملنا ہے، ایک دفعہ بکرا مل سکتے ہیں، ایک دفعہ لیڈرشپ مل سکتی ہے، یعنی 2 دفعہ جو ہمارے ملاقاتیں ہیں وہ کم ہیں، انسفیشینٹ ہے. ان ملاقاتوں کو بڑھانا چاہیے. اس کے لیے انہوں نے ڈائریکشن دے دی ہے، اور وہ انہوں نے ہمارے ساتھ بیٹھنا تھا. ابھی تک کوئی چیز فائنلائز انہوں نے نہیں کی. انہوں نے کہا ہے کہ جو کورٹ ڈیسیژن کرے گی. اب انہوں نے اس کو فائنلی ڈٹرمن کر دیا ہے. کہا ہے کہ آپ ڈائریکشن دیے کہ عامر کے ساتھ بیٹھ کے SOT کو عمران خان صاحب کو شامل کر کے اس کو ریوائز کریں. جب تک وہ پھر ریوائز نہیں ہوتی اگلی تاریخ پر انہوں نے کہا جی مجھے ریوائز کر کے رپورٹ سبمٹ کریں. اب یہ پوزیشن ہے اس کیس کی. دوسرا کیس تھا جس میں ایک میجر صاحب اور کرنل صاحب ISI کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تمام کنٹرول کرتے ہیں جیل سپرنٹینڈنٹ کی اتھارٹیز کو.
اس کے حوالے سے منسٹری آف ڈیفینس اور منسٹری آف انٹیریئر سے رپورٹ مانگی گئی تھی۔ میں کیا اپڈیٹس آئی ہیں، کیا اہم خبر آئی ہے؟ دیکھیں جی، جو الیکشن کمیشن نے ٹریبونل جو ہے تبدیل کیا تھا، تو اس کے خلاف ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کیس کیا ہوا تھا، جس پہ ہائی کورٹ نے اس کو الیکشن کمیشن کا فیصلہ سسپینڈ کر دیا تھا، اس پہ مزید ہیرنگ جاری ہے، اور آج بھی الیکشن کمیشن کے وکیل نے جو ہے وہ اپنے آرگومنٹ جاری رکھے ہیں، کل بھی شاید انہیں کے آرگومنٹ ہوں گے۔ تو ہمیں امید ہے کہ فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا، کیونکہ جب الیکشن ہوا 2024 کا، اور 2024 کے الیکشن میں جب انہوں نے دیکھا کہ یہ الیکشن نہیں جیت سکے، اور عوام نے جو اپنا فیصلہ ہے وہ تحریک انصاف کے حق میں، قیدی نمبر 804 کے حق میں، عمران خان کے حق میں دیا، تو اس کے بعد سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ملٹیپل جو ہے وہ اٹیمپٹس کر رہے ہیں کہ اب یہ الیکشن جو ہے وہ ویریفائی نہ ہو، یہ الیکشن جو ہے نا اس کی تفتیش نہ ہو، اس کی تحقیق نہ ہو، اور عوام کے سامنے نہ آئے کہ انہوں نے کس طریقے سے فارم 47 کے ذریعے الیکشن کو لوٹا ہے۔ تو کبھی یہ الیکشن کمیشن کو یوز کرتے ہیں، کبھی گورنمنٹ کو یوز کرتے ہیں، کبھی پروپیگنڈا کرتے ہیں، لیکن یہ روز روشن کی طرح آیا ہے، اور بالکل جس طرح یہ سامنے سورج کی روشنی ہے، سب کو پتہ ہے کہ 8 فروری کو جو پاکستان کی عوام ہے اس نے مینڈیٹ عمران خان کو دیا تھا، اس نے مینڈیٹ ان ووٹ چوروں کے خلاف دیا تھا، ان لوگوں کے خلاف دیا تھا جنہوں نے امریکن ایما پر اور جنرل باجوہ صاحب سے مل کے جنہوں نے رجیم چینج کی تھی 9 اپریل 2022 کو، اور پھر اس کے بعد ایک مہنگائی کا طوفان لے کے آئے تھے۔ پیٹرول جو ہے وہ یہ 150 سے 250 پہ لے گئے، ڈالر جو ہے وہ 180 سے یا 186 سے یا 280 اور 286 پہ لے گئے۔ آپ کے سامنے بجلی جو ہے یہ 16 روپے یونٹ سے 80 روپے یونٹ، 50 روپے یونٹ، 60 روپے یونٹ، 70 روپے یونٹ پہ لے گئے۔ تو یہ کس طرح سوچ سکتے ہیں کہ عوام ان کو ووٹ دے گی؟ عوام نے ان کو بالکل ووٹ نہیں دیا، اور جس طرح کہ آج کل آپ کے سامنے یہ فرسٹریشن میں جو حرکتیں کر رہے ہیں، کبھی آرٹیکل 6 کی بات کرتے ہیں، کبھی تحریک انصاف پر پابندی لگانے کی بات کرتے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے انہوں نے ہمارے سینٹرل آفس میں ریڈ کیا، اس سے بھی 2 دن پہلے انہوں نے جو ہمارے انٹرنیشنل کوآرڈینیٹر تھے میڈیا کے احمد وقاص جنجوعہ، ان کی 20 جولائی کی گھر کی فوٹیج موجود ہے، صبح 4 بجے ان کو گھر سے اٹھا رہے ہیں، گھر کے اندر کی فوٹیج موجود ہے، اور اس پہ 22 کو یہ FIR دے رہے ہیں، وہ بھی ہائی کورٹ کی انٹروین پہ۔ جب ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ بندے کو بائی ہک بائی کروک آپ نے ریلیز کرنا ہے، اس کو پیش کرنا ہے، تو انہوں نے اس پہ ایک FIR دے دی کہ یہ سری نگر ہائی وے سے آ رہے تھے اور ان سے بارود اور کلاشنکوف برآمد ہوئی ہے۔ تو اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے پھر 2 دن بعد ہمارے سینٹرل آفس میں چھاپا مارا، اور وہاں سے سینٹرل آفس کے ملازمین کو پکڑ کے لے گئے، امپلائیز کو پکڑ کے لے گئے، جن کا دانہ پانی روزی رزق جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ وابستہ تھا۔ ان میں ایک ہمارا ملازم ہے رفیق خان، جس کا کام ہے وہاں پہ چائے پلانا، لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کو ویلکم کہنا، اس کو بھی انہوں نے اٹھا لیا کہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہے۔ تو یہ بیسیکلی ان کی فرسٹریشن ہے، بیسیکلی ان کی بزدلی ہے، بیسیکلی ان کو نوشتہ دیوار سامنے نظر آ رہا ہے کہ ہم ہر فورم پہ ہار چکے ہیں، قانونی فورم پہ یہ ہار چکے ہیں، آئینی فورم پہ یہ ہار چکے ہیں، اخلاقی فورم پہ یہ ہار چکے ہیں۔ یہ جو خاص طور پہ جو ریزرو سیٹس کا فیصلہ دیا ہے سپریم کورٹ نے 8-5 کی اکثریت سے، اس کے بعد یہ بالکل غصے میں پاگل ہو چکے ہیں۔ تو میں قوم کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ بہت تھوڑا وقت ان کا رہ گیا ہے، یہ اب ان کے آخری داؤ پیچ ہیں، یہ ان کا آخری زور ہے، اور یہ غصے میں انتقام میں پاگل ہو چکے ہیں۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، کبھی عدلیہ کے ججوں کو برا کہتے ہیں۔ آپ نے 2-4 دن پہلے فارم 47 کی وزیر اعلیٰ جو ہیں پنجاب کی، ان کی پریس کانفرنس سنی ہوگی، وہ کیا کہہ رہی ہیں پریس کانفرنس میں؟ وہ سپریم کورٹ کے ججز کو دھمکیاں لگا رہی ہیں کہ یہ ایک ٹولہ عمران خان کو واپس لانا چاہتا ہے۔ آپ عمران خان پہ جھوٹے مقدمے کریں، آپ عمران خان پہ ظلم اور ستم کی انتہا کریں، آپ عمران خان کی پارٹی کو بین کر دیں، آپ عمران خان کی پارٹی کو چلنے نہ دیں، آپ عمران خان کے پارٹی سے اس کا نشان چھین لیں،